बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूं आलिया कैसर और सबसे पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। कोशिश करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से आपको अपडेट रखें। गिलगित बल्तिस्तान के इस साल होने वाले इंतखाबात पर हमने बहुत मुफस्सल प्रोग्राम्स किए और आपको आगाही दी, और उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में असम्बली जो कानून साज तीसरी है उसके बनने के बाद जो आला अहदेदारान थे उनके हलफ लेने की तकरीब से लेकर उनके मुख्तलिफ़ वज़ारतों पर मुख्तलिफ़ मनसब पर फायज़ होने की भी अहवाल हम आपके साथ शेयर करते रहे। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन लोगों की, यानी उस तरफ तो एक कानून साज असम्बली जो है वो वजूद में आ गई, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ वज़ारतें लेने में कामयाब हो गए और अहम ओहदों पर फायज़ भी हो गए, लेकिन दूसरी जानिब वो लोग जो तवील अरसे से ना सिर्फ वर्कर की हैसियत से, आम अहदेदारान की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी काफ़ी एक्टिव रहे इन इंतखाबात से पहले और बाद में भी, इंतखाबात के दौरान भी। उनमें से बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि अगर हम बात करें तो शायद बानियों में उनका शुमार होता है, लेकिन जिस तरह का सिला उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिल नहीं पाया। आज भी वो अपनी जिद्दोजहद में वहाँ मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ओहदों की जब बारी आती है उनको पीछे कतार में क्यों खड़ा कर दिया जाता है या वो कतार में पीछे क्यों खड़े हैं, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट कर सकें इस वक्त की जो सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की, क्योंकि जब मुख्तलिफ़ ओहदों की तकसीम हो गई, मुख्तलिफ़ इलाकों से लोगों का इंतखाब कर लिया गया, तो फिर हुंजा या फिर ये कह सकते हैं कि गुजाल के इलाके से जो टेक्नोक्रेट की सीट का वादा रहा, वहाँ की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे कि हुंजा को पीछे क्यों रखा गया या फिर जो दीगर एरियाज़ हैं जहाँ से आवाज़ उठ रही है उनके क्या मामलात हैं। 21 दिसंबर इंतहाई अहमियत का हामिल रहेगा क्योंकि गवर्नर ने एक अहम सेशन जो है वो तलब कर लिया है। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले मुख्तलिफ आज के इस प्रोग्राम में एजेंडाज रहेंगे जिन पर हम आपके साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हुकूमत बन गई है, मुशीर वज़ीर सब फाइनल हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की मेरे सामने आई है, उनके नाम भी सामने आए हैं कि जो तवील उनकी जिद्दोजहद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, कुछ का तो शुमार हम बानियों में भी कर सकते हैं, पर उनको उस तरीके का अजर नहीं मिला। ओहदे देने की जब बारी आई तो उनको पीछे रखा गया। उनके हवाले से हमें आगाह कीजिएगा, कौन कौन से लोग आप समझते हैं कि जिन्हें कंसिडर किया जाना चाहिए था और क्यों वो पीछे रह गए इस दौड़ में? बिल्कुल, इस वक्त क्योंकि तकरीबन हुकूमत बनाने का अमल मुकम्मल हो गया है और जैसे कि आपने कहा कि 21 दिसंबर को बरोज़ पीर जो है वो सेशन भी जो है बुलाया गया है। अब देखना यह है कि उसमें क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर है उस पर भी बहुत सी लोगों की नज़रें हैं, स्पेशली अपोजिशन की, कि ये जो असम्बली का इजलास तलब किया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब ने एक पहले चंद दिन कबल जो है वो एक कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने अगेन जो है वो कहा जी मैं वाइट पेपर भी शाया करूँगा। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ सवाल उठाए कि जी मुझे प्राइवेट नंबर से कॉल आती रही हैं, और साथ उन्होंने मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने कहा जी कि इनकी कैबिनेट जो है वो बना कर उनको दे दी गई है, मैं तो जो है वो बड़ा पावरफुल था और मैं अपनी मर्ज़ी से काम करता था। तो एक तो ये है कि ये सेशन जो होगा तो इसमें दूसरा उन्होंने बड़ा अहम सवाल उठाया कि पता तो चले कि इनका मंशूर क्या है, क्या करने जा रहे हैं, क्या इदारों के बारे में उनको जानना चाह रहे हैं। ज़रा हाफ़िज़ुर रहमान साहब भी इस वक्त बड़े क्यूरियस हैं कि वो भी ज़रा जानना चाह रहे हैं कि क्या हुकूमत करना चाह रही है। अपोजिशन लीडर भी और आवाम भी जानना चाह रही है कि ऐलानात तो बहुत हुए थे और ये ऐलानात हर इलेक्शन से पहले होते हैं, हाँ प्रैक्टिकली अमली तौर पर अब क्या होगा, इस हवाले से ज़रा ये इजलास बहुत अहम है। दूसरा जो है वो ऐसे बहुत से लोग थे जो देख रहे थे कि इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के बाद जो है उनको कई लोगों के साथ बाकायदा तौर पर रिटर्न जो है मायदे हुए, कई लोगों के साथ ज़बानी कलामी बात हुई कि हम आपको एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद आल टुगेदर पूरा माहौल ही चेंज हो गया। अब क्योंकि आपको पता है कि सैयद जाफ़र शाह मरहूम उनकी डेथ से पहले जो है, क्योंकि दो बड़े ग्रुप सामने थे, एक सैयद जाफ़र शाह ग्रुप था और एक गवर्नर ग्रुप मौजूद था। तो गवर्नर ग्रुप को बहुत से लोग अब जो ज़राए बता रहे हैं कि छोड़कर जो है वो दूसरे ग्रुप में चले गए थे, कि उनको ये इल्म था कि सैयद जाफ़र शाह सदर हैं पार्टी के और ज़ाहिर है वही वज़ीर आला बनेंगे, तो बहुत कम लोग रह गए थे जो गवर्नर के साथ थे, गवर्नर के ग्रुप के साथ थे। तो एक तो यह है कि इलेक्शन के वक्त जो है वो टिकट्स की तकसीम जो हुई वो भी गवर्नर ग्रुप के लोग ये समझते हैं कि शायद उनको टिकट्स नहीं दिए गए, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े हैं और उसके बाद गवर्नर ने उनको
باقاعدہ طور پارٹی میں شامل کروایا اور اس کے بعد ان کو وزارتیں بھی دیں. اب گورنر کے قریب جو لوگ ہیں وہ تو ان کو عہدے مل گئے, اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو ابھی تک باہر رکھا گیا ہے, جس میں گورنر کے یعنی بہت ہی قریبی رشتہ دار ہیں. راجہ زکریا ان کے درمیان بڑی اچھی یعنی رشتہ داری تو موجود ہے, لیکن ایک دوسرے کے خلاف بہت حد تک وہ جا چکے تھے. دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے, بلکہ بھی گورنر کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اسمبلی میں ان کو وزارت نہ ملے, اور یہی صورتحال دوسری طرف تھی. راجہ زکریا بھی سمجھتے تھے کہ ان کو گورنر کو جو ہے وہ عہدے سے ہٹانا ہے. اب ان کے ساتھ جو باقی جو لوگ تھے ظاہر ہے وہ بھی یہ بھی پریشان ہیں کہ ان کو ایسے لوگ ہیں جو بانی تحریک انصاف کے گلگت بلتستان میں جانے جاتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس وقت وہ دور چلے گئے ہیں. اب ان پر جو ہے وہ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. اس میں اگر ہم بات کریں بلتستان ڈویژن سے, گلگت ڈویژن سے, یا جو ہے وہ دیامر ڈویژن سے, تو بہت سے لوگ جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اگر ہم بات کریں بلتستان سے یا دیامر سے بات کریں, تو دیامر سے سینئر نائب صدر ہیں اس وقت تحریک انصاف کی خواتین ونگ کی, وہ اس وقت جی بی کی ساجدہ صداقت, جن کا تعلق ڈسٹرکٹ استور سے ہے. اب یہ ذرائع ہمارے بتا رہے ہیں کہ ان کو گورنر اور ان کی جو ٹیم ہے یا الیکشن سے پہلے ان سے وعدہ بھی کیا گیا تھا ان کو اچھی جگہ پہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جائے گا, لیکن ابھی تک ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا, اور وہ 2015 سے شاید جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ موجود ہیں, اور ہر اچھے بڑے وقت میں انہوں نے ساتھ دیا. اور آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں خواتین کا رول سیاست میں وہ بہت کم ہے, اور جو خواتین ہیں کم ہیں, اور کم ہونے کی وجہ سے اگر وہ پھر بھی وہ ساتھ ٹائم دیتی ہیں, اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ایک تو کیبنٹ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی ابھی تک خاتون جو ہے وہ سامنے نہیں آئی, پھر نئی خواتین اور نئے ممبرز, آلموسٹ 20 نئے ممبرز آئے ہیں جو فرسٹ ٹائم اسمبلی میں آئے ہیں. تو یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں, اور یہ اپوزیشن اور ابھی بھی اب حفیظ الرحمان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایسی اسمبلی ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ تجربہ کار نہیں ہیں, تو اس سے ان کو کتنا فائدہ یا نقصان ہوگا. وہ اپوزیشن کا ذکر آپ نے کر دیا, تو پھر حافظ حفیظ الرحمان نے وائٹ پیپر کا جو ہے وہ ایک بار پھر سے شائع کرنے کے حوالے سے بات کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے, اس پر بھی بات کیجیے گا ذرا. میں پہلے ذرا اگر آپ دیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں اور جن کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا, کہ ظاہر جو تحریک انصاف کا فیس تھے, یعنی چہرہ تھے تحریک انصاف کی, جب بھی بات کی جاتی تھی خواتین میں ہوں, مردوں میں ہوں, یوتھ میں ہوں, بزرگوں میں ہوں, ان کا شمار ہوتا تھا. اس میں ایک تو ساجدہ صداقت کا میں نے بتایا کہ ان کا تعلق استور سے ہے, تحریک انصاف کی بڑی سرگرم جو ہے وہ رکن رہی ہیں, اور ان کے ساتھ کہا کہ اب وہ باہر ہیں. ظاہر ہے اس پر لوگوں کو تشویش ہے, اسپیشلی تحریک انصاف کے لوگوں کو تشویش ہے کہ ان کو کسی اچھی جگہ پہ ہونا چاہیے. دوسرا وزیر ولایت ہیں بلتستان سے. وزیر ولایت جو ہیں وہ انہوں نے زکریا کا بڑا ساتھ دیا, جو ہمیں بتایا جا رہا ہے تقریباً 1500 ووٹ دلوایا, اور وہ ٹکٹ کی تقسیم میں بھی اس وقت بھی اس دوڑ میں موجود تھے. اب کیونکہ گورنر ان کو نہیں دیکھنا چاہتے کسی بھی اس جگہ پہ, اور ایک یہ زکریا جو ہے وہ ان کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کب وہ ہیں. 2018 میں انہوں نے پارٹی کو جوائن کیا, اور الیکشن بھی ذرا اب جیت گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کو کس حد تک کہاں پہ دیکھیں. صابر حسین حلقہ 2 سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ٹیکنوکریٹ کے لیے جمع کرایا ڈاکومنٹس, کوئی ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے یہ وہاں پر نہیں ہو سکے. ابھی تک وہ بھی انتظار میں ہیں کہ ان کو کہ وہ بھی ذرا ایک میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے پرانے لوگوں میں ہیں, دھرنے کے دنوں سے لے کر یہ ہر جگہ پہ موجود رہے, لیکن ابھی تک ان کو ایڈجسٹ نہیں کیا گیا. اچھا, کچھ لوگ ہوتے ہیں پارٹیز میں وہ اس طریقے سے ایکٹیو رول نہیں پلے کر سکتے, اس طریقے سے پبلک کی گیدرنگ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے, اور جو موقع کے مناسبت سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ جو ہر وقت ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ موقع کے مناسبت سے بہت اہم فیصلے کر لیتے ہیں, اور وہ اس وقت اہم سیٹوں پہ موجود ہیں. یہی صورتحال ہے کہ کچھ لوگ آپ کہیں کہ بہت زیادہ شریف ہیں, یا بہت زیادہ شاید وہ پولیٹکس کو اس طریقے سے نہیں سمجھ سکے, تو وہ ابھی تک آؤٹ آف جو ہے وہ اس وقت کی جو وہ ہے کیبنٹ ہے مشیروں کی, وہ سب میں سے باہر ہیں, کہیں بھی ڈسکس نہیں ہو رہے. لیکن بڑے نام ان کی کارکردگی نہیں دیکھنی چاہیے تھی کیا, ان کو واقعی ہی شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ کارکردگی دیکھیں, ہاں ان کی غلطیاں بھی ہیں, ظاہر ہے جہاں پر ان کو ایک اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے, کیونکہ سیاست میں جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا بھی لیٹ ہو گئے تو آپ پھر لیٹ ہو جاتے ہیں, اور بس جب سیاست کی نکل جائے تو پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور اس وقت سیاست مشکل ہوتی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں سیاست کی ڈائنامکس جو ہیں وہ مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, وہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ صرف
ایک سیاستدان ہی کے طور پر بھی نہیں، آپ کو بہت سی ٹیکنیکس جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کے ساتھ اور باقی دیگر ایشوز پہ اور ہر جگہ پہ آپ کو ایکولی جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے۔ اسی طرح شاہ ناصر قدوس ہیں، صوبائی قائم مقام صدر ہیں، اس وقت انتہائی شریف ہیں۔ اگر میں شاہ ناصر کی بات کروں یا صابر حسین کی بات کروں یا یہ جو ساجدہ صداقت ہیں، یہ تحریک انصاف کے چہرے ہیں، یہ نہیں جن کے حوالے سے آپ کہیں کہ کئی عرصہ پہلے انہوں نے اب صابر حسین نے 2009 سے، شاہ ناصر 2011 سے جو ہے پارٹی کے ساتھ موجود ہیں۔ ہر اچھے برے وقت میں وہ موجود رہے، پیسہ بھی لگایا، کوشش بھی کی۔ اس دفعہ انہوں نے ٹکٹ بھی اپنے عزیز کو دلوایا لیکن وہ نہیں جیت سکے۔ اب وہ ان کی بھی کوشش ہوگی ایٹ لیسٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں، کیونکہ ابھی پارٹی صدارت بھی کسی کے پاس جانی ہے، نیا ڈھانچہ دوبارہ سے بننا ہے، اس میں اب دیکھنا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو تحریک KPK میں حکومت کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کا تنظیمی ڈھانچہ کمزور سے کمزور ہوتا گیا۔ اسی طرح صورتحال ہمیں ابھی پورے پاکستان میں نظر آ رہی ہے، ڈھانچہ کمزور ہوتا گیا۔ تو ابھی یہی صورتحال اگر گلگت بلتستان میں رہی تو آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کو نقصان ہوگا اس کا، اگر وہ پراپر تنظیمی ڈھانچہ نہیں کھڑا کریں گے۔ اور اگر جو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ جب حکومت بنتی ہے تو اس میں پیراشوٹرز بھی آ جاتے ہیں۔ ایک تو تحریک انصاف نے جو کوشش کی، آپ نے دیکھا ہوگا مسلم لیگ نون کے کچھ 6-7 سابق صوبائی وزیر انہوں نے شامل کر کے تو ان کو ٹکٹ دیا اور وہ بری طرح سے ناکام رہے، جس میں مسلم لیگ نون نے بڑا رول پلے کیا ان کو ہرانے میں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو الیکٹیبلز کی سیاست تھی کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی ناکام رہی۔ تو اس میں شاہ قدوس ناصر ہیں، ان کا بڑا اہم رول رہا ہے کسی بھی حوالے سے۔ انہوں نے بڑی کوشش بھی کی ہے کہ وہ کسی جگہ پہ ایڈجسٹ ہوں، ابھی تک ان کو ابھی شاید اس طرح کی سپیس نہیں مل سکی۔ باقی اگر ہم بات کریں بلتستان سے تو امیر شاہ کاظمی ہیں، اقبال شمس ہیں، محمد علی دلشاد ہیں، اور اس طرح کے کافی جو ہیں وہ لوگ موجود ہیں۔ خواجہ مدثر ہیں وہاں پر، وہ بھی بڑے ایکٹیو رول پلے کر رہے ہیں بلتستان میں۔ اب ترجمان کی بات بھی ہو رہی ہے کہ وہ ترجمان جو ہے وہ کون ہوگا، کس کس ریجن سے کیا ہوگا، ابھی بڑی چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن کوشش ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہاں سے اس کو جو ہے وہ ایکٹیو رول پلے کرے گا، اور اگر کہیں نہ کہیں وہ نظر آتا رہے گا تو پھر یہ ہوگا۔ کیونکہ اب گلگت بلتستان کی سیاست جو ہے وہ گلگت بلتستان کی حد تک نہیں رہی، وہ اسلام آباد اور دیگر علاقوں اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ صوبے کے حوالے سے چونکہ بات کی جا رہی ہے اور باقاعدہ صوبے کا جو ہے وہ ایک اسٹیٹس اس کو ملنے کے بعد جو لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ PTI بھی تو پہلی بار وہاں حکومت بنا رہی ہے، تو مختلف جگہوں پر اپنے لوگوں کو کس طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے، اس میں بھی ان کو وقت لگے گا، اور آنے والے وقت میں شاید ان لوگوں کے لیے کوئی گنجائش موجود رہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہو پائے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ حقیقتاً اپنے کام کو آگے لے کر لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے اور اس کام کو پیش بھی کر سکیں گے لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں بالکل، میں پہلے چند لوگ رہ گئے ہیں، میں ان کا نام لے لیتا ہوں، پھر میں اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو نمبردار یوسف ہیں، ان کا تعلق بلتستان ڈویژن سے ہے، جنرل سیکرٹری ہیں تحریک انصاف سے۔ ان کو بھی ابھی شاید اس طریقے سے سامنے نہیں۔ تقی اخنزادہ ہیں، صوبائی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں، تعلق بلتستان سے ہیں، یہ بھی ویٹنگ لسٹ میں ہیں، ان کا نام بھی چل رہا ہے۔ اور جو دیگر باقی لوگ ہیں، ایک آپ نے دیکھا ہوگا صوبیہ مقدم جو پہلے مسلم لیگ نون کی صوبائی وزیر بھی تھی، اور ان کا دیامر سے ان کا تعلق ہے، پڑھی لکھی خاتون ہیں اور پہلے سے تجربہ ہے ان کے پاس، اور تحریک انصاف میں ان کی شمولیت ہوئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے یہاں تک کہ وہ بھی کیا، الیکشن بھی نہیں لڑا، ودرا کیا۔ اور ابھی کیونکہ PTI کے پاس اگر ہم بات کریں تو اس طریقے سے کوئی اس طرح کی خاتون جس طرح کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس تجربہ کار خواتین موجود ہیں، اور ان میں سے بھی جو خاتون وہ اس سب میں آئی ہیں۔ اگر ہم ان انتخابات کی بات کرتے چلیں، اس حوالے سے ہم نے پروگرامز بھی کیے، اس طرح کی کوئی خاتون نہیں ہے۔ جی بالکل، صوبیہ مقدم جو ہیں وہ کافی زیادہ کام کرتی ہمیں دکھائی دی، انہوں نے کئی جلسے ریلیاں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، خواتین کے جلسوں کے حوالے سے مقدم ہاؤس جو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کافی زیادہ جلسے جلوس رکھے۔ چونکہ ہم نے اس حوالے سے ایک پروگرام کر رکھا تھا تو آپ کی نام شامل کرنے سے وہ ایک بار پھر سے تازہ ہوئی یاد کہ واقعی وہ کافی ایکٹیو خاتون رہیں، لیکن جس طریقے سے تحریک انصاف کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، ابھی تک تو تحریک انصاف کی جانب سے ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، اس کے باوجود بھی کہ ایک وزیر ہونے کی حیثیت سے ان کے پاس اچھا خاصا سیاسی تجربہ موجود ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہنزہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، یعنی ہنزہ ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی عوام جو سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ ایک تو ہنزہ کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں تو نگر ہے، نگر کے
دونوں حلقوں کو دو حلقے ہیں نگر کے، نگر 4 اور 5، دونوں کو ملا کر ووٹ بینک جو ہے وہ ہنزا سے کم ہے۔ ہنزا میں ووٹ بینک بھی زیادہ ہے، ظاہر آبادی بھی زیادہ ہے، علاقہ بھی بہت بڑا ہے۔ وہ خنجراب ٹاپ سے آپ دیکھ لیں کہ 3 اس کے الگ الگ ریجنز بن رہے ہیں۔ گجال والوں کے ساتھ کرنل عبید صاحب نے بہت سے وعدے کیے، دعوے کیے، کچھ ریٹن بھی ہیں، کچھ ان ریٹن بھی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی ان کے ساتھ موجود ہیں جو وہ ان کے ساتھ وعدے کرتے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے، اور گجال میں ظاہر ہے ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھرپور ان کا ساتھ دیا اور کھل کر ساتھ دیا۔ اس میں راجہ شہباز خان ہیں، انہوں نے بڑا کھل کے ان کے ساتھ کام یعنی کیا الیکشن سے پہلے۔ اگر وہ گجال والے ان کا ساتھ نہ دیتے، وہ ایک بڑا ووٹ بینک ہے، تو پھر جو ان کو ایک کسی حد تک کامیابی نصیب ہوئی ہے وہ بھی شاید مشکل ہوتا۔ اب وہاں پر جو عوام کی وہ مکمل مایوسی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کا وعدہ کیا گیا تھا اور ہمیں ایڈجسٹ کرنے کی بات کی گئی تھی۔ ابھی تک جو کرنل عبید ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی ان کے خلاف ایک بھرپور یہ مہم چلی ہے کہ وہ ان کا تعلق بیسیکلی ہنزا سے نہیں ہے، وہ گلگت سٹی میں رہتے ہیں، میکسیمم وہاں ہی رہتے ہیں، تو ہنزا والوں کے ساتھ ان کی کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن اب ان کو ثابت کرنا پڑے گا، اب وہ جیت گئے ہیں، اب وہ اہم سیٹ پہ بیٹھے ہیں۔ اب اس جو ان کے خلاف ایک اس طرح کی کمپین چلی ہے، مبینہ طور پر ان کے اوپر الزامات موجود ہیں، ان کو دھونا پڑے گا اگر وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں گلگت کی عوام کے لیے۔ پھر وہاں سے جو خاتون ہیں ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی موسٹلی گلگت میں ہوتی ہیں، تو جو ہنزا کے لوکل لوگ ہیں ان کو شاید، اور گجال اور اس طرح کے جو سائیڈ ایریاز ہیں ان کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ تو ابھی کیونکہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گورنر تھے، میر گورنر تھے، ان کا بیٹا سلیم جو ہے وہ بھی الیکشن لڑا، ان کی جو وہ تھی والدہ تھی سلیم کی، وہ بھی، تو یہ یعنی ایک ہی خاندان کے پورے ہنزا میں وہ یہ مسئلہ رہا ہے۔ اس لیے کبھی بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عام عوام ہے اس پہ اقتدار کبھی شفٹ نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کو یہ اس کا غم بھی موجود ہے۔ اب یہاں پہ میں چند چیزیں جو دیکھتا ہوں جو لوکل لوگ وہاں کے وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکمل مایوسی ہوئی ہے، کرنل عبید نے گجال کے لوگوں کو بیوقوف بنایا، وہ غیر منصفانہ نسل پرستی سے بھرا ہوا، مطلب بہت سی چیزیں ایسی ہیں میں پڑھ نہیں سکتا، گجال کے لوگوں سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھی پورا نہیں کر سکے، اور ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، ویڈیو بھی موجود ہے، ان کو ریٹن بھی دیا گیا۔ ظاہر ہے جب آپ الیکشن سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سیاستدان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کو الیکشن بس ایک دفعہ جیتنا ہے، اس کے لیے جو بھی کرنا چاہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس میں ان کو کہا کہ ایک خاتون کو جو ٹیکنوکریٹ کی نشست دے کر انہوں نے جو ہے وہ جو باقی جو گجال اور اس ایریا کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی ہے۔ ایک تو یہ ان کی وہاں کی رائے جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہاں کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، جو راجہ شہباز خان نے جو کیونکہ ان کے ساتھ مل کر وہ کیا تھا، راجہ شہباز خان نے لوگوں کو قائل کیا تھا، تو راجہ شہباز خان کو آج کل بڑی جو ہے وہ کیونکہ لوگوں کی سننی پڑ رہی ہے وہاں پر، کیونکہ وعدہ ان سے کیا، انہوں نے بٹھا کے ان کو جناب وہاں پہ پورا کا پورا ایریا ووٹ بھی دے دیا۔ اب وہاں کے لوگوں نے راجہ صاحب سے بھی ذرا وہ کرنا شروع کر دیا، ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی، اور یہ کہا کہ ہنزا کے ساتھ کم از کم ہنزا کو ٹیکنوکریٹ کا سیٹ دینا چاہیے تھا، اور اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد جو ہے وہ ہنزا کو کیوں نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو ہنزا اس لیے اہمیت کا عمل ہے، اس وقت بارڈر جو اوپن ہوا ہے وہ میرے خیال سے 15 دسمبر سے لے کے 25 دسمبر تک دوبارہ سے اوپن ہوا ہے، یعنی ایک نوٹیفیکیشن جو ہمارے پاس آیا ہے اس میں لکھا ہوا پاک چائنا بارڈر ول ریمین اوپن فرام 15th آف دسمبر ٹو 25th آف دسمبر، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں ظاہر ہے کافی ایک تو ایکٹیویٹیز اور جو روڈ ہیں دوبارہ سے اوپن ہوئی ہیں، کچھ ابھی تک شاید اس طریقے سے نہیں ہوئی۔ ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو ایک ریٹرننگ وال تھی چبرسن کی، جو برج تھا وہ کولیپس ہوا افتتاح سے پہلے، یعنی ابھی اس کا افتتاح ہی نہیں ہوا، اور اس کے وہ پہلے ہی جو ہے نا وہ اس کا افتتاح وہ ہو گیا ہے، وہ ڈیمیج ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا جو گلگت سٹی میں ایک ہاسپٹل تھا، اس میں دراڑیں آ گئی تھیں، اس میں بھی لوگوں نے باتیں کی، اس پہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ ناقص کام ہوا ہے اور اس میں کرپشن کی گئی ہے، اور اس پہ انہوں نے تحقیقات کا کہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں جو گزشتہ 5-10 سالوں میں ہوئے ہیں جس میں ناقص میٹیریل استعمال ہوا ہے، اور وہ آنے والے وقتوں میں بھی بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے گلگت کے عوام کا، کوئی جانی نقصان بھی ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ جتنا بھی کام ہوا ہے وہ ان تمام پروجیکٹس کو جو ہے وہ ان کی فورنزک باقاعدہ طور پر جو ہے ہونا چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، چیک ہونا چاہیے کہ ان میں میٹیریل کیا یوز ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیٹکو کے جو کمال حسین ہیں
جی انہوں نے چارج سنبھالا ہے. بہت سی خبریں ہیں لیکن کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. انہوں نے چارج سنبھالا اور انہوں نے کہا جی کہ اس وقت ادارے کو 1 ارب روپے کا خسارہ ہے. اب یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب جب سی ایم تھے اس وقت سے لے کر اب ظاہر ہے وہ ایکسپلین کریں گے کہ ان کے 5 سالہ دور میں نیٹ کو کتنے ایک پروفٹ میں گئی ہے اور اس سے پیپلز پارٹی کے دور میں کتنے ایک پروفٹ میں گئی ہے. لیکن انہوں نے واضح کر دیا کہ اس وقت جو ہے جو ڈائریکٹر کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں کمال حسین, انہوں نے کہا جی اس وقت آرگنائزیشن کو ہیوج نقصان میں وہ جا رہی ہے اور 1 ارب روپے کا اس کا 1 بلین روپیز کا نقصان ہے. اس کی لائبلٹیز ہیں جو پوری کرنی پڑیں گی کیونکہ اس پہ بھی کرپشن کے بہت سی چارجز ہیں. بہت سے یہ حفیظ الرحمان صاحب کے کلوز دوست ہیں, ان کے اوپر مبینہ طور پر ان پر الزامات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو کیونکہ گلگت بلتستان کے ہنزا کی میں نے بات کی کہ ہنزا کے چند لوگوں نے باقاعدہ طور پر خالد خورشید سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ہنزا کے نوٹیبلز جو آئے ان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم نے آپ کو سپورٹ کیا, آپ سی ایم بنے, ان کو مبارکباد بھی دی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا جو حلقہ ہے وہ ہونا چاہیے, 2 حلقے ہونے چاہیے. اور باقی جو روڈز کے معاملات ہیں, جو وہاں کے برج کا معاملہ ہے, ہنزا بارڈر کا معاملہ ہے, یہ بہت سی چیزیں ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بجلی کے حوالے سے بہت سے مسائل آ رہے ہیں, اس پر جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ احتجاج ہو رہے ہیں مختلف, ابھی سے احتجاج شروع ہوں گے. لوڈ شیڈنگ یعنی اس وقت اگر بنیادی مسائل کی بات کروں جس پہ توجہ دینی ہوگی, پہلا سیشن بھی آ گیا, سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا. بالکل آلدو کہ یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں, ہماری ٹیم بھی کام کر رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ حفیظ الرحمان صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے دور حکومت میں بہت سے ایسے پروجیکٹس لگائے جو آنے والے چند ماہ میں یا چند سالوں میں ایک بڑا جو ہے مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے, اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں, وہ کب پروجیکٹس جو ہے وہ مکمل ہوں گے اور گلگت بلتستان میں لوڈ شیڈنگ کا کنٹرول ہوگی. دوسرا انٹرنیٹ کا ایشو ہے. آلدو کے آئی ٹی پارک کی بات کی جا رہی ہے لیکن اب کب تک ہوگی, کیونکہ یہ ساری چیزیں منسلک ہو رہی ہیں اس وقت صوبائی اس کے ساتھ. اور ادھر کیونکہ اس وقت ہم وفاق میں دیکھیں تو کیونکہ پی ڈی ایم نے جو اعلان کیا اس کے بعد حکومت بھی 1 ماہ پہلے سینٹ کے الیکشن کروانے کے بعد گلگت بلتستان کا معاملہ بھی ابھی کیونکہ اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے کہ تاکہ سینٹ میں اکثریت ہوگی تحریک انصاف کے پاس, اس کے اتحادیوں کے پاس, تو گلگت بلتستان کا معاملہ بھی جائے گا اور کہیں اہم بل ہیں جو فوراً جو ہے وہ سینٹ میں جائیں گے. اس کے بعد ظاہر آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سچویشن ہوگی. لیکن ظاہر حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے کہا کہ وہ وائٹ پیپر شائع کر رہے ہیں اور ان کو کافی کالز آئی ہیں اور ٹکٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ مجھے کہا گیا تھا فلانے کو نہیں دینا, فلانے کو دینا. بڑی اچھی بات ہے کہ وہ وائٹ پیپر جو ہے جاری کریں اور حقائق جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں. اور دوسری طرف وہ اپنے بھی یہ بتا دیں کہ وہ اور ان کی ٹیم کیا کرتی رہی ہے, وہ بھی ذرا وائٹ پیپر آنا چاہیے سامنے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو اس وقت صورتحال موجود ہے, وہاں کی اپڈیٹس ہیں. وہ یہی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے تھے کہ چونکہ ظاہر ہے یکم کے بعد جی اب وہاں کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے, کیونکہ بن چکی ہے 21 دسمبر کو انتہائی اہم جو ہے وہ سیشن گورنر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ کال کر لیا گیا ہے. دوسری طرف لوگ اپنی وزارتیں اور اپنے عہدے تو سنبھال چکے ہیں لیکن ایک بڑی تعداد ابھی بھی منتظر ہے, جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ان کی جانب دیکھ رہی ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ ایسے اہم عہدے جو کہ جن پر لوگوں کو فائنلائز کیا جانا ضروری ہے, اس پر چنے گئے لوگ کارکردگی کی بنا پر شاید چنے جائیں, تو ایک ان کا ذکر کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھا. آواز اٹھ رہی تھی گلگت بلتستان سے, اور آنے والے وقت میں ہنزا کو کتنا مد نظر رکھا جائے گا یہ بھی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. جانے سے پہلے ایک بار پھر کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اعلان کے بعد.